हम सब लोगों का बैठना मुबारक साबित करें और इंशाअल्लाह हमसे इन बोलों को हमारे जज्बों समेत इंशाअल्लाह कबूल फरमाएं। जिस जज्बे से हम बैठे अल्लाह करीम उसमें बरकत और खैर डाल दें और इससे बेहतरीन सदका जारिया हमारी कब्रों के लिए भी और हमारी नस्लों के लिए भी इंशाअल्लाह बनाएं और उम्मत के जिन्नो इनस तक बोलों में तसीर इखलास और उन्हें अनमोल करके उम्मत तक पहुंचाएं इंशाअल्लाह। ये मेरे रब के फैसले हैं, जब वो चाहेगा तो हो जाएगा। उसकी चाहत का नाम ही वजूद है, बस वो चाह ले कबूलियत इन दिल्ला हो जाए। तो हमने खुलफाए राशिदीन पे बात की, सीरत नबी पे कुछ लब खोलने की जुर्रत की और फैज़ लिया हमने सारे हिस्टोरियन से। अल्लाह पाक उनकी कब्रों को नूर से भरे और अपने बुज़ुर्गों से बहुत से अनवारात लिए, उनके जितनी भी तजर्बात थे उनसे फ़ायदा उठाया और हमने अमाल का भी ज़िक्र किया, सीरा को भी इंशाअल्लाह पढ़ा। फिर खुलफाए राशिदीन की बात की जिसमें कुछ बहुत ही अंदोहाक किस्म के वाक़यात भी आए, उस पर हमने आंसू भी बहाए, सब्र भी किया और फिर अपनी राहें मुतय्यन करने की कोशिश की कि वो जो तकवीनी उमूर के तहत लग़्ज़िशें हुई थी बशरी तकाज़ुम के तहत, उन्हें हम अपनी ज़िंदगी में ना आने दें और एक एक कदम पे हमने सबक सीखने की कोशिश की है। तो अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, उसकी शफ़क़त की नज़र हम पे पड़ी। तो आज हम खुलफा राशिदीन में ही पांचवें खलीफा, वैसे तो राशिदीन चार को कहते हैं ना, तो चारों ही पहले खुलफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली करम अल्लाह वजह जो हैं उनको खुलफा राशिदीन यानी चार खलीफा। तो हज़रत हसन को भी उनमें शामिल किया जाता है। इनकी 6 माह की दौरे हुकूमत है और हर लिहाज से ये एक ऐसा बाब है कि इसे खुलफा राशिदीन से निकालना इस पीरियड को बड़ी ज़्यादती है। तो हमने हज़रत हसन को खुलफा राशिदीन में ही 5वां खलीफा शामिल करके इंशाअल्लाह पढ़ते हैं। आपका नाम जो है हसन, आप हज़रत अली करम अल्लाह वजह के बेटे थे और हज़रत अली करम अल्लाह वजह हज़रत अबी तालिब के बेटे थे जो आपके चचा थे। तो एक बात पिछले हज़रत अली करम अल्लाह वजह के बाब में बीच में हमारा गैप आ गया मेरी वोकेशन की वजह से। तो एक क्वेश्चन आया था कि आपने सारे खुलफा के साथ तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोला, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ आपने करमुल्लाह वजह अक्सर बोला, तो उसकी कोई वजह है? तो वो इंशाल्लाह उसकी वजह ये है कि करमुल्लाह वजह इन पे अल्लाह का करम हो, ठीक है, उनके चेहरे उनके रुखे रोशन पे अल्लाह का करम हो। तो क्योंकि हज़रत अली करम अल्लाह वजह जो है या करीमों का विरद बहुत ज़्यादा किया करते थे, या करीम का विरद बहुत किया करते थे, इसलिए लोग उनको करम अल्लाह वजह भी कहते थे। दूसरा, उनके दस्ते मुबारक पे जो अंगूठी थी ना, उसके नगीने के ऊपर या करीम लिखा हुआ था, तो करम अल्लाह वजह उनका नाम पड़ गया उनके नाम के साथ, यानी ये तारीफ़ी कलमात, ये दुआ शामिल होगी, ठीक है ना। तो इसलिए उनको मैं करम अल्लाह वजह बोल रही थी। रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी, अल्लाह पाक उनसे राज़ी है, आप बोल सकते हैं बिल्कुल। तो हज़रत हसन जो हैं बिन अली बिन अबी तालिब हैं, खुलफाए राशिदीन में से आखिरी खलीफा समझे जाते हैं। आप 3 हिजरी में पैदा हुए थे, हमने पढ़ा था ना कि ग़ज़वाए बदर और ओहद के दरमियानी अरसे में 3 हिजरी में पैदा हुए। आपकी जो शक्ल सूरत है, शबाहत है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबा थी और आपका नाम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही रखा था और पुराने ज़माने में उस दौर में किसी का ये नाम नहीं था। तो एक रवायत भी हज़रत इमाम बुखारी ने की है कि एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पे बैठे हुए हैं और ये हज़रत अबू बकर से बयान किया हज़रत इमाम बुखारी ने कि हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पे तशरीफ़ रखते थे, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनके पहलू पे बैठे थे। आप कभी लोगों की तरफ और कभी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ देखते थे और फरमाते थे, मेरा ये बेटा सरदार है, ये मुसलमानों के द्रोह ग्रोहों में सुलह कराएगा, मसालियत कराएगा। वैसे भी आप नाना की मोहब्बत नवासे के लिए समझ सकती हैं, जिनको कोई तजर्बा है उनको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये रिश्ते कितने खूबसूरत हैं, नन्हाल बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ हज़रत हसन को अपने कंधों पर बिठा कर जा रहे थे। रास्ते में एक शख्स मिला तो उसने हज़रत हसन की तरफ इशारा करके कहा कि मियाँ साहबजादे, तुमने क्या अच्छी सवारी पाई है,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو بہت خوب ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے، یعنی ملتے جلتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت حسن نہایت علیم، صاحب وقار، نہایت سخی تھے، فتنہ خون ریزی سے سخت آپ کو نفرت تھی۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں 25 حج پیدل کیے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس اونٹ گھوڑے ساتھ چل رہے ہوتے تھے، لیکن آپ اللہ کے حضور حج کرنے پیدل جانے کو فضیلت دیتے تھے، فوقیت دیتے تھے۔ اور عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ صرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک ایسے شخص تھے جب بات کرتے تھے تو میں چاہتا تھا کہ آپ باتیں کیے جائیں اور اپنا کلام ختم نہ کریں، آپ کی زبان میں سے کبھی کوئی فوش کلمہ نہیں سنا گیا۔ تو مروان بن حکم جس کا بارے میں ہم پیچھے پڑھے، آگے اموی دور میں بھی بار بار پڑھیں گے، تو مروان بن حکم جب مدینے کا عامل بن گیا تو حضرت حسن نے بھی جب خلافت چھوڑ دیں گے تو پھر مدینہ ہی آ کے آباد ہو جائیں گے، تو یہ بھی مدینہ میں رہتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا مروان بن حکم حضرت حسن کو بہت خدا نخواستہ گالی گلوچ دیا کرتا تھا، اور لکھ کے بھیجتا تھا، پیغام بھیجتا تھا، کہلوا بھیجتا تھا کہ آپ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ تو حضرت حسن جو ہیں وہ یہ نہیں کہ آگے جوابی کارروائی کرتے۔ آپ کیا جواب دیا آپ نے؟ جب ایک بندے کے ہاتھ اس نے، وہ میری زبان زیب نہیں دیتی کہ اس نے کیا بکواس کی تھی کہ میں اسے بیان بھی کروں، تو آپ نے اس کے جواب میں پتہ کیا کہا کہ آخر ایک روز تجھ کو اور مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو سچ بولنے کی جزائے خیر دے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو خوب یاد رکھ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انتقام لینے والے ہیں۔ جرین بن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو مروان آپ کے جنازے پر رونے لگا، تو حضرت حسین نے فرمایا اب تو روتا ہے، زندگی بھر ان کو ستاتا رہا۔ تو مروان نے کہا جانتے ہو میں اس شخص کے ساتھ ایسا کرتا تھا جو پہاڑ سے زیادہ حلیم تھا۔ اور علی بن زید کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ اپنا سارا مال اس طرح سے خیرات کیا اللہ کی راہ میں کہ پوری خیرات کر دی، اور تیسری مرتبہ تو ہر چیز آدھی آدھی۔ اور وہ کیسے؟ ایسے نہیں کہ آٹا ہے تو آدھا، نہیں نہیں نہیں، جوتا کا جوڑا ہے نا تو ایک جوتا رکھ لیا ایک دے دیا، موزے کا جوڑا ہے تو ایک ساکس رکھ لی ایک دے دی، یعنی ہر چیز ایگزیکٹ آدھی آدھی۔ اور ایک مرتبہ آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں مالداری سے غریبی کو، تندرستی سے بیماری کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے، میں تو اپنے آپ کو بالکل اللہ کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا ہوں، وہ کسی بات کی میری تمنا ہے ہی نہیں، وہ جو کچھ چاہے کرے، مجھے دخل دینے کی کوئی مجال نہیں، یعنی اللہ کی رضا میں راضی رہنا، کہ اللہ کے حال پہ اللہ کے حوالے اور سپرد خود کو کر دینا۔ آپ نے ربیع الاول 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں گورنمنٹ جو ہے سپرد کر دی، اور اس کے بعد آپ کے دوست آپ کو گالی گلوچ دینے لگے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ کو آر المسلمین کہہ کر پکارتے تھے، آر کہتے ہیں شرمندگی کو۔ تو آپ کو پتہ ہے حضرت حسن نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ آر نار سے بہتر ہے، کہ جو تمہیں آر کہہ رہے ہو نا شرمندگی، تو یہ نار دوزخ سے بہتر ہے۔ ایک شخص نے آپ سے کہا اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، تجھ پر سلام ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم کو اپنے ملک کے لیے قتل کرواؤں اور جنگ و جدل کروں۔ جبیر بن نفیل کہتے ہیں میں نے حضرت حسن سے کہا کہ افواہ ہے کہ آپ پھر خلافت کی خواہش مند ہے، ایک دفعہ خلافت جب چھوڑ دی نا تو نے کہا کہ اب یہ ایک رومر ہے کہ آپ دوبارہ خلافت چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب اہل عرب کے سر میرے ہاتھ میں تھے، جس سے میں چاہتا انہیں لڑا دیتا، تو اس وقت میں نے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خلافت چھوڑی، تو اب میں کیوں سے قبول کروں گا؟ آپ کی جو شہادت ہے
50 ہجری میں ہوئی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت زہر کے ذریعے ہوئی، آپ کو زہر دیا گیا۔ حضرت حسین جب آپ بہت بیمار ہو گئے تھے نا، تو آپ سے بہت پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس پر مجھے شبہ ہے اگر وہی میرا قاتل ہے تو اللہ پاک سخت انتقام لینے والے ہیں، ورنہ میرے واسطے یہ کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی کو ناحق شبے میں مار دوں۔ اب حضرت علی 6 مہینے جو حکومت کی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان میں کچھ واقعات جو اہم ہیں ان کو ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ حضرت علی کی وفات کے وقت ان سے پوچھا گیا تھا نا کہ آپ نے کس کو خلیفہ بنانا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تو اپنے حال میں مصروف ہوں، تم جس کو چاہو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا۔ تو لوگوں نے اسے حضرت امام حسن کے حق میں اجازت سمجھی اور ان کے ہاتھ سب سے پہلے قیس بن سعد بن عباد نے بیعت کی۔ اس کے بعد لوگ بھی بیعت کرنے لگے۔ آپ ہر ایک سے اس بات پر بیعت لیتے تھے کہ میرے کہنے پر عمل کرنا، جس سے میں جنگ کروں تم بھی اس سے جنگ کرنا، جس سے میں صلح کروں تم بھی اسے صلح کرنا۔ تو اس میں جو کوفہ والے ہیں، یہ کوفہ میں بیعت ہوئی تھی نا، دارالخلافہ جو کوفہ تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ وہیں شہید ہوئے تھے، تو وہاں بھی بیعت ہو رہی ہے نا۔ تو جب آپ نے یہ بیعت لے کے اس بات پہ بیعت لے رہے تھے نا، تو کوفہ والے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ یہ جنگ نہیں کریں گے امیر معاویہ سے، اس بات سے لگ رہا ہے۔ تو جب آپ کے ہاتھ پہ بیعت یعنی ہو رہی ہے تو قیس بن سعد حضرت حسن کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے، تو انہوں نے کہا یعنی اپنی زبان سے حضرت سعد نے کہا میں کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ملحدین سے جہاد کرنے پر بیعت کرتا ہوں، یعنی یہ الفاظ کے۔ تو حضرت حسن نے ان سے فرمایا قتال و جہاد سب کتاب اللہ اور سنت رسول میں شامل ہے، آپ ان کے علیحدہ نام کیوں لے رہے ہو؟ اسی فکرہ کو پھر اہل کوفہ نے سمجھ لیا، سرگوشیاں اور کی کہ یہ تو جنگ کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو ہمیں صلح کی طرف مائل لگتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ جو ہیں، جب حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے تو وہ دمشق میں تھے، شام میں ان کی پوری حکومت تھی، انہوں نے اپنے لیے یعنی لوگوں سے بیعت بھی لے لی ہوئی تھی، اور جب انہیں پھر تجدید بیعت بھی انہوں نے کر لی، لوگوں سے کہا کہ آپ بیعت کرو، حضرت یعنی علی کرم اللہ وجہ تو شہید ہو گئے، آپ دوبارہ میری بیعت کرو۔ اور حضرت حسن کے پاس پیغام بھیجا کہ جنگ صلح سے بہتر ہے، آپ مجھے خلیفہ تسلیم کریں، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ تو حضرت حسن نے 40,000 کا لشکر لیا اور کوفہ سے روانہ ہوئے، شام کی طرف، دمشق کی طرف جا رہے تھے۔ تو آپ نے راستے میں ایک مقام ہے دیر عبد الرحمن، یہ جگہ کا نام ہے، جب کوفہ سے دمشق جاتے ہیں نا تو راستے میں دیر عبد الرحمن ایک جگہ آتی ہے، تو وہاں پہ آپ نے قیام کیا اور قیس بن سعد کو 12,000 کا نا لشکر دے کے آگے بھیج دیا، اس کو کہتے ہیں مقدمۃ الجیش، ایک آگے سپہ سالار بھیجنا۔ اب یہ جو سپہ سالار آگے گئے ہیں نا قیس، انہوں نے جا کے مدائن میں اپنا لشکر ڈالا، تو وہاں پہ یہ غلط خبر مشہور ہوگی کہ قیس بن سعد مارے گئے ہیں۔ تو حضرت حسن پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے ایک رات پیچھے قیام کیا تاکہ جانور وغیرہ آرام کر لیں۔ تو جب یہ خبر ملی کہ آپ کے سپہ سالار جو ہیں وہ تو مارے گئے ہیں، یعنی فوت ہو گئے ہیں، جنگ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی، تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ لوگوں تم نے میرے ہاتھ پر اس شرط پر بیعت کی ہے کہ جنگ و صلح میں میری بات مانو گے۔ میں اللہ تعالیٰ برتر و برتر توانا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ کو کسی سے کوئی بغض، کوئی عداوت نہیں ہے، مشرق اور مغرب تک کوئی شخص مجھے ایسا نظر نہیں آتا کہ میرے دل میں اس کی طرف سے کوئی رنج، کوئی ملال، کوئی نفرت، کوئی کراہت ہو۔ اتفاق، اتحاد، محبت، سلامتی، صلح، اصلاح، یہ سب جو ہے نا دشمنیوں سے بہتر ہے۔ یعنی اب لوگوں کو کیا ہو رہا ہے، لوگ یہ تقریر سن کر، آپ کے ساتھی لوگ کون تھے آپ کو پتہ ہی ہے نا، کوفہ والے، خوارج، منافقین، اور وہ تو پہلے ہی حضرت علی کو کتنا تنگ کر چکے تھے۔ جب یہ بات یعنی تقریر سن کر خوارج اور منافقین جو ہے نا، انہوں نے پورے لشکر میں یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، پھر ساتھ ہی حضرت حسن پر کفر کا نعوذ باللہ فتویٰ لگا دیا، یعنی لشکر میں یہ نا فتنہ کھڑا کر دیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ مسلمانوں پر یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کفر کا فتویٰ لگانے کی یہ رسم جو ہے نا، یہ منافقوں اور سبائیوں نے اس وقت ایجاد کی تھی، اور انہی لوگوں نے حضرت علی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا تھا نا۔ کتنی ویسے پریشانی کی بات ہے کہ آج ہمارے زمانے میں بڑے بڑے علماء اور افضل الفضلہ
جبہ پوش جو ہے نا، وہ بھی یہ منافقوں کی سبائیوں کی یہ رسم لے کے چل رہے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھتی ہیں کہ جگہ جگہ ایک دوسرے پر یعنی کفر کا فتویٰ فوراً لگا، یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو بس بدعتی ہو گیا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کفر کے فتوے کا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پہ یہ اثر ہوا کہ تمام لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ کوئی کہتا تھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہو گئے، نعوذ باللہ، کوئی کہتا کہ کافر نہیں ہوئے۔ آخر جو کافر کہہ رہے تھے نا، نعوذ باللہ، ان کا زور زیادہ ہو گیا، یعنی لشکر میں زیادہ لوگ وہ ہو گئے، اور انہوں نے جو نہیں مانتے تھے نا، جو کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ کافر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نہیں ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا، بڑے گروہ نے جن نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا، دوسرے گروہ کو لوٹنا شروع کر دیا، یعنی اپنے ہی لشکر میں لوٹ مار شروع ہو گئی، اور یہی لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں گھس آئے، ہر طرف سے آپ کو پکڑ لیا، آپ کا لباس کھینچنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم کا سارا لباس پارا پارا ہو گیا۔ یہ آپ کے ساتھی تھے، سوچیں ذرا، اہل کوفہ کو دیکھیں آپ کے کندھے پر سے چادر کھینچ کر لے گئے، خیمے کی ساری چیزیں لوٹ لی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور باہر نکلے خیمے سے، اور قوم ربیع اور ہمدان کو آواز دی۔ یہ دونوں قبیلے نا آپ کی حمایتی اور حفاظت میں بہت لڑے، انہیں ان بدماشوں کو دور کیا آپ سے، اور کچھ دیر بعد جب لشکر میں یعنی تھوڑا سا سکون آیا تو آپ مدائن کے شہر کی طرف روانہ ہو گئے، لشکر کو وہیں چھوڑ کے۔ راستے میں ایک خارجی تھا، جرا بن قبضیہ، وہ بھی خارجی فوجیوں میں سے تھا، اس نے آپ پر نیزہ مارا جو آپ کی ران میں لگا، اور ران زخمی ہو گئی۔ آپ کو ایک چارپائی پر ڈال کر مدائن میں قصر ابیس پہ لایا گیا، وہیں آپ کا ٹریٹمنٹ ہوا، اور وہ جس نے نیزہ مارا تھا اس کو بعد میں خارجی کو قتل کر دیا گیا، اور جب جراحوں نے سرجری وغیرہ کر کے آپ کی وہ ٹریٹمنٹ کیا، تو جو آپ نے لشکر آگے بھیجا ہوا تھا، آپ کو یاد ہے نا، قیس بن سعد کے ہاتھ مقدمۃ الجیش جن کی موت کی خبر مشہور ہوئی تھی، تو حضرت امیر معاویہ وہاں تک پہنچ گئے اپنا لشکر لے کے، انہوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ اور حضرت حسن نے جب بدتمیزیاں دیکھی تھی نا اپنے ہی لشکر والوں کی، تو انہیں پتہ چل گیا تھا یہ کتنے پانی میں ہے۔ انہوں نے فوری طور پہ حضرت امیر معاویہ کے بھانجے عبداللہ بن حارث کو ایک خط دیا اور کہا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایسی فوج کے ساتھ آپ کیسے لیڈ کر کے جا کے جنگ کر سکتے، اور ویسے بھی آپ بہت صلح پسند تھے، امن جو تھے، آپ کی نیت لڑنے کی تھی ہی نہیں، تو آپ چاہ رہے تھے کہ کیوں مسلمانوں کو مسلمانوں کے لیے کٹوایا جائے، حکومت کے لیے۔ تو عبداللہ بن عامر کو مدائن کے قریب پہنچا ہوا سن کر حضرت حسن مقابلہ کے لیے، یعنی ادھر سے لشکر آ گیا ہے، ادھر حضرت علی کو نکلنا پڑا ہے، حضرت امیر معاویہ کا لشکر ابھی قاصد تو پہنچا نہیں ہے، اور عبداللہ بن عامر کو لشکر دے کر حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسن کے مقابلے کے لیے مدائن بھیج دیا ہے، تو لہٰذا یہ آگے نکلے۔ تو جو ان کا سپہ سالار ہے نا حضرت امیر معاویہ کا عبداللہ بن عامر، جو آگے انہوں نے مقدمۃ الجیش بھیجا ہوا ہے حضرت امیر معاویہ نے، وہ جب آمنے سامنے فوج آئی تو انہوں نے کوئی قاصد بھیجے حضرت حسن کے پاس اور کہا کہ ان کو میرا سلام پہنچاؤ حضرت حسن کو، اور عرض کرو کہ عبداللہ بن عامر آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ لڑائی سے ہاتھ روک لیں، ہلاکت سے، تاکہ ہم لوگ بچ جائیں۔ جب حضرت حسن نے یہ بات سنی تو واپس مدائن میں آگے لشکر کے ساتھ، اور عبداللہ کو پیغام بھیجا کہ میں امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں، میں خلافت چھوڑنا چاہتا ہوں، بشرطے کہ امیر معاویہ میری چند شرطیں منظور کر لیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق وہ فیصلے کریں، پچھلی مخالفتوں کو بھول جائیں، ہمارے ساتھیوں کی جان مال کی حفاظت کریں۔ عبداللہ بن عامر تو بہت خوش ہو گئے اور فوراً حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے اور کہا کہ چند شرطوں کے ساتھ حضرت امام حسن آپ کو خلافت دینا چاہتے ہیں۔ انہیں فوراً کہا، حضرت امیر معاویہ تو ایکسائٹڈ تھے، وہ بھی نہیں جنگ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا وہ شرطیں کیا ہیں، تو عبداللہ بن عامر نے اپنی طرف سے کچھ شرطیں بیچ میں ڈال دیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جب تم فوت ہو جاؤ تو تمہارے بعد خلافت حضرت امام حسن کو ملے، حالانکہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تک تم زندہ رہو ہر سال 5,00,000 درم سالانہ بیت المال سے حضرت امام حسن کو ہدیہ دیتے رہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ علاقہ احواز اور فارس کا خراج ہر سال حضرت امام حسن کو دو۔ یہ تینوں شرطیں عبداللہ بن عامر نے بطور خود حضرت حسن کی طرف سے پیش کی۔ جب یہ شرطیں سنوائیں تو حضرت امیر معاویہ نے کہا مجھے ساری شرطیں منظور ہیں، اور اگر اس کے علاوہ بھی حضرت امام حسن کوئی شرط رکھنا چاہتے ہیں میں وہ بھی منظور کروں گا،
مجھے ان کی نیت نیک معلوم ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت امیر معاویہ نے ایک سفید کاغذ پہ اپنی، یعنی بلینک چیک، اپنی سفید کاغذ پہ اپنی مور سائن کر کے بھیج دیا، جو چاہیں اس پہ حضرت امام حسن سے کہیں کہ شرطیں لکھ لیں، میں ساری پوری کرنے کو تیار ہوں۔ جب ادھر حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر یعنی آپ کے بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ تو حضرت حسن کو روکنے لگے کہ آپ ایسا نہیں کریں، آپ اس ارادے سے باز آئیں، لیکن حضرت امام حسن نے کہا کہ میں یہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے حکومت کے لیے جنگ کی جائے، اور ویسے بھی حضرت علی کے زمانے میں اہل کوفہ اور اہل عراق کو ہم دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور حضرت امیر معاویہ ملک کی انتظام بھی اچھا کر رہے ہیں، ان کی حکومت بھی مجھے مضبوط لگ رہی ہے، لہذا صلح بہتر ہے۔ جب عبداللہ بن عامر حضرت امیر معاویہ کا وہ خالی کاغذ لے کر آئے حضرت امام حسن کے پاس تو حضرت امام حسن نے کہا میں تو یہ شرطیں نہیں پسند کرتا کہ مجھے ہر سال خراج دیا جائے اور مجھے بیت المال سے اتنا پیسہ دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے لکھو اس کا سفید کاغذ کے اوپر جو آلریڈی سائنڈ اور سٹیمپڈ ہے، اس پہ لکھو کہ یہ صلح نامہ حسن بن علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان لکھا جاتا ہے، دونوں ان باتوں پہ متفق ہیں۔ کیا باتیں ہیں؟ کہ خلافت میر معاویہ بن ابی سفیان کے سپرد کر دی گئی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمان جس کو چاہیں اپنا خلیفہ بنائیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں گے اور وہ سب کے ساتھ نیک سلوک کریں گے، حضرت علی اور ان کے طرفداروں کو حضرت میر معاویہ کوئی تنگ نہیں کریں گے، حضرت حسن بن علی اور حسین بن علی اور ان کے سارے رشتہ داروں کو امیر معاویہ کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، دونوں بھائی جس شہر میں چاہیں جا کے سکونت اختیار کریں، اور ان کے فوجیوں کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ ان سے اپنی مرضی کی حکم کی تعمیل پر مجبور کریں۔ صوبہ ایواز کا خراج حضرت حسن بن علی کو حضرت امیر معاویہ پہنچاتے رہیں گے، اور کوفہ کے بیت المال سے جس قدر روپیہ موجود ہے کوفہ میں وہ سب حسن بن علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت سمجھا جائے گا، کیونکہ حضرت علی کے دور حکومت میں وہ سارا بیت المال کا خراج ہے، اور آپ چاہتے تھے کہ آپ اپنی مرضی سے غربا پہ خرچ کریں۔ یہاں ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ہستیاں اپنی ذات کے لیے، اپنے محلات، گاڑیاں، جاہ و شم کے لیے نہیں یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ آواز کا خراج دیا جائے یا کوفہ کے بیت المال کا، عوام کی بہبود کے لیے، ٹھیک ہے نا، خرچ کرنے کے لیے، اور اپنے اختیار سے اس بات کو جہاں چاہیں وہ مال کو خرچ کریں۔ حضرت امیر معاویہ بنی ہاشم کو انعام اور عطیات میں دوسروں سے مقدم رکھیں، یعنی یہ عہد نامہ تھا۔ اس عہد نامے پر یعنی سارے اکابر جو صحابہ انہوں نے دستخط کیے، وہ ضامن ہوئے۔ تو انبار میں حضرت امیر معاویہ مقیم تھے، ان کے پاس جب یہ پہنچا صلح نامہ تو بڑے خوش ہوئے، وہاں سے فوراً انہوں نے معاصرہ اٹھایا، قیس بن سعد کو چھوڑ دیا اور قیس بن سعد واپس آ گئے کوفہ میں۔ حضرت امیر معاویہ کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچے اور حضرت حسن کو کہا کہ آپ آ کے بیعت کریں، بیعت لی، اور کچھ لوگوں نے بیعت سے انکار کیا، جن میں قیس بن سعد آپ کے سپہ سالار بھی تھے، وہ مسجد نہیں آئے۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کے پاس بھی ایک سادہ کاغذ دستخط اور سائن کے ساتھ بھیجا کہ آپ اس پہ جو شرطیں لکھنا چاہیں منظور ہیں، تو انہوں نے کوئی شرط نہیں لکھی، انہوں نے صرف یہ کہا کہ مجھے میری جان کی اور میرے ساتھیوں کی جان کی امان چاہیے، مال وغیرہ کے متعلق کچھ نہیں لیا۔ حضرت امیر معاویہ نے فوراً شرط مانی، تو پھر انہوں نے بھی آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ حضرت امام حسین نے بیعت سے انکار کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جب بہت اصرار ہوا تو حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار نہ کریں کہ وہ آپ کی بیعت پہ ضرور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں، آپ کی بیعت کرنے کے مقابلے میں ان کو اپنا فخر عزیز تر ہے، یعنی ان میں عزت اور خودداری جو ہے نا وہ انہیں زیادہ عزیز ہے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ چپ ہو گئے، لیکن بعد میں پھر حضرت امیر معاویہ نے بھی کے ہاتھ پہ حضرت امام حسین نے بھی بیعت کر لی تھی۔ اور اس سفر میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ عمر بن عاص بھی تھے، آپ کو پتہ ہے نا وہ حکمین کا جو پیچھے فیصلہ ہوا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں، تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے تو حضرت علی کو کر دیا ہے حکومت سے دستبردار، تو میں آپ امیر معاویہ کو نہیں کرتا، یہ وہی ہیں بہت سیاست میں بڑے پکے ہیں نا۔ تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ آپ حضرت حسن سے فرمائش کریں کہ وہ مجمع کے سامنے خطبہ دیں۔ حضرت امیر معاویہ کو تو یہ بات بڑی پسند آئی، تو انہوں نے ریکویسٹ کی حضرت امام حسن سے کیا خطبہ دیں۔ حضرت امام حسن نے جو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا مسلمانوں میں فتنے کو بہت مکروہ خیال کرتا ہوں،
اور اپنے جد امجد کی امت میں فساد اور فتنے کو دور کرنے، مسلمانوں کی جان مال کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی ہے، ان کو امیر اور خلیفہ تسلیم کیا ہے۔ اگر امارت اور خلافت ان کا حق تھا، اس جملے پہ آپ لوگ غور کرنا ذرا، اگر امارت اور خلافت ان کا حق تھا تو حقدار کو پہنچ گیا، اور اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ اہل بیت کی شان دیکھیں کہ میں نے ان کو بخشش دے دی یہ حکومت۔ اس کے بعد صلح کے تمام جو مدارج ہیں، ریٹن پیپر، سارا کچھ طے ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پیش گوئی تھی نا، کہ جو آپ نے حضرت حسن کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی کہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ جب حضرت حسن ممبر سے اترے تو حضرت میر معاویہ بے ساختہ کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھ کر کہا، ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج اس قسم کی جواں مردی اور بہادری دکھائی ہے کہ ایسی جواں مردی اور بہادری آج تک کوئی بھی نہیں دکھا سکا۔ یہ صلح نامہ 41 ہجری میں ہوا ہے، یعنی اس کے بعد آپ 9 سال حیات رہے ہیں، اور حضرت علی کی شہادت کو 6 ماہ ہو گئے تھے اس وقت، اور اسی لیے اس سال کو 41 ہجری کو عام الجماعت کہتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ دمشق چلے گئے، اور جب تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، ان کے ساتھ حضرت امیر معاویہ بڑی عزت تعظیم کا برتاؤ کیا، اور ان کی خدمت بھی کرتے رہے، ان کو جو وعدے تھے اس کے مطابق خراج بھی بھیجتے رہے۔ اور حضرت امیر معاویہ کوفہ جانے کے بعد اب یہاں کوفہ والوں نے کہا کہ یہ جو ہے صوبہ اہواز کا جو خراج حضرت امام حسن کو ملے گا، یہ تو ہمارا حق ہے، ہم تو حضرت حسن کو نہیں لینے دیں گے، یعنی ہم نے جنگ صفین میں اپنے سر دیے ہیں، جنگ جمل میں دیے ہیں، ہم تو نہیں دیں گے نا۔ تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے تقریر کی۔ کوفہ والے بار بار آپ کو ایسی چیزیں کرتے نظر آئیں گے۔ آپ نے فرمایا، اے اہل عراق، میں تم سے بار بار درگزر کر چکا ہوں، تم نے میرے باپ کو شہید کیا، میرا گھر بار لوٹا، مجھے نیزہ مار کر زخمی کیا۔ تم دو قسم کے مقتولین کو تو یاد رکھتے ہو، ایک وہ جو صفین میں مقتول ہوئے، دوسرے وہ جنگ نہروان میں جو مقتول ہوئے، اور ان کا معاوضہ مجھ سے طلب کر رہے ہو کہ میں تمہیں اہواز کا خراج دوں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاملہ تم سے کیا ہے، اس میں تمہاری کوئی عزت بھی نہیں اور انصاف بھی یہی ہے، بس اگر تم موت پر راضی ہو تو میں اس صلح کو فسخ کر دیتا ہوں اور تلوار سے فیصلہ ہوگا، اگر تمہیں زندگی پیاری ہے تو پھر صلح پر قائم رہو۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے آوازیں آئیں کہ ہم صلح پر قائم ہیں، ڈر گئے نا۔ بات یہ تھی کہ حضرت امام حسن اہل کوفہ کی کم ہمتی کو بھی جانتے تھے، بے وقوفی سے بھی پتہ چل گیا تھا، اور ان کی بے وفائی بھی کھل گئی تھی۔ آپ نے پتا خیمے میں جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں، انہوں نے یہ دھمکی صرف ان کو سیدھا کرنے کے لیے دی تھی، ورنہ آپ صلح کا معاہدہ تھوڑی توڑنا چاہتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ اب بالاختلاف رائے عالم اسلام کے خلیفہ ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ان دنوں بالکل گوشہ نشین ہو گئے ہوئے تھے، بکریاں اونٹ چرانے عبادت میں مصروف تھے، اور ان سے بھی حضرت امیر معاویہ نے فرمائش کی کہ آپ بیعت کر لیں، انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ گویا کوئی بھی ایسا شخص نہ رہا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ حضرت امام حسن کچھ دن کوفہ میں رہے، پھر کوفہ کی سکونت کو چھوڑ کر آپ اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ آ گئے، اور پھر اس جگہ سے کبھی بھی نہیں نکلے، کبھی بھی مدینہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا۔ اب ایک اور افسانہ جو آپ کے حیات کے بارے میں مشہور ہے وہ کیا ہے کہ 50 یا 51 ہجری میں جو آپ کی وفات ہوئی ہے، 2 سن بتائے جاتے ہیں، 50 اور 51۔ تو عام طور پہ یہ یعنی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی جودہ نے، جودہ بیوی کا نام ہے، جودہ بنت اشعث نے زہر دیا تھا، جبکہ خود حضرت حسن اور حضرت امام حسین کو بھی تحقیق کرنے پہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کس نے زہر دیا ہے، اور ہم ہزاروں سال بعد کیوں اس بات پہ یعنی ان کو مجرم ٹھہرائیں، جودہ کو، جو بھی معاملہ تھا، جبکہ آپ نے بھی فرمایا تھا کہ میرے قاتل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، لہٰذا کسی کو نہ حق نہ دو، اللہ بڑا انتقام لینے والا ہے۔ وفات کے وقت حضرت حسن نے حضرت امام حسین سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی تک خلافت پہنچی اور تلواریں میانوں سے نکل آئیں اور یہ معاملہ طے نہ ہوا۔ اب میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نبوت اور خلافت ہمارے خاندان میں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ہمارے خاندان میں بنو ہاشم کے پاس نبوت ہے، خلافت نہیں مل سکتی، نہیں ہو سکتی، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ جو کوفہ والے ہیں آپ کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے مدینہ سے،
اپنے چھوٹے بھائی کو وصیت کر رہے ہیں کہ کوفہ والے، صفحائے کوفہ تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، تم ان کے فریب میں نہ آنا۔ میں نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے کہا تھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونے کی اجازت دیں۔ اس وقت انہوں نے مان لیا تھا، اور اب لوگوں کا خیال ہے کہ تم پوچھو گے تو نہیں مانے گی، مگر میرے بات تم ان سے دریافت کرنا، اگر اجازت نہ دے تو اصرار نہیں کرنا۔ حضرت امام حسین اپنے چھوٹے بھائی کو وصیت کر رہے ہیں۔ حضرت حسن کی وفات کے بعد حضرت امام حسین نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو بصر و چشم منظور ہے، لیکن مروان بن حکم نے جب یہ خبر سنی کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی ہے تو وہ تو بہت مانے ہوا۔ حضرت امام حسین اور اس کے ساتھی مسئلہ ہو کر یعنی اس سے لڑنے نکلے کہ تم کون ہوتے ہو، جبکہ امہات المومنین میں سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اجازت دے رہی ہیں جن کا حجرہ ہے، تو آپ کیوں نہیں بیچ میں حائل ہوتے ہو؟ کیونکہ وہ حاکم مدینہ تھا نا اس وقت۔ حضرت امام حسین کو بہت زیادہ گالی گلوچ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دیا کرتا تھا۔ جب حضرت امام حسین ان کے ساتھی مسلح ہو کر لڑائی کے لیے نکلے ہیں نا، تو حضرت ابو ہریرہ نے آ کر حضرت امام حسین کو سمجھایا اور فرمایا کہ ابھی آپ کے بھائی شہید ہوئے، 6 ماہ پہلے آپ کے والد شہید ہوئے ہیں، اور آپ کشت و خون کے ارادے سے پاس آ جائیں۔ چنانچہ حضرت امام حسن کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کے پاس دفن کر دیا گیا، یعنی جنت البقیع میں۔ حضرت امام حسن کے 9 بیٹے، 6 بیٹیاں، کل 15 اولادیں تھیں۔ اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن کی جو خلافت ہے وہ صرف 6 ماہ ہے، اس کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ تھوڑی مدت ہے، نامکمل ہے۔ تو نامکمل کہنا تو اس لیے درست نہیں ہے کہ حضرت اگر نامکمل کہنا ہے پھر تو حضرت علی کی خلافت بھی ایسے ہی تھی، کیونکہ وہ آپ نے پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور خلافت کی جو مدت ہے اس کے کم ہونے کو بھی یہ وجہ نہیں بنایا جا سکتا کہ کسی مدت خلافت کم ہے تو ہم کہیں کہ وہ اسے ہم گنتے ہی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا آپ کی جو خلافت ہے بالکل ایک مکمل خلافت ہے، اور آپ کے جو الفاظ ہیں وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں کہ اگر امارت اور خلافت امیر معاویہ کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک 27 سالہ بہادر باپ کا بہادر بیٹا، جنگ آزمودہ، دلیر، اپنے رقیب اور مد مقابل کو 2 ہاتھ کیے بغیر خلافت پلیٹ میں رکھ کے اس کو دے دیتا ہے، تو یہ جواں مردی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور حضرت اسد حسن یہ جانتے تھے کہ تمام عالم اسلام اس بات سے واقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جگر گوشے ہیں، وہ ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، وہ حضرت علی سے بھی زیادہ امت ہم سے محبت کرتی ہے۔ عالم اسلام کے سارے یعنی صحابہ، جید، علماء سب ہمیں چاہتے ہیں، اور اگر بڑی آسانی سے وہ سب کی محبتیں اور دوستیاں لے سکتے تھے اور تھیں ان کے حصے میں، لیکن اللہ تعالیٰ ہزاروں بے شمار رحمتیں حضرت حسن کی روح پر نازل فرمائے کہ انہوں نے اخلاص، اصرار سے خدمت اسلام کا ایک بہترین نمونہ بنایا جو تاریخ میں کبھی نہیں ملتا، اور جس کی توقع خیر البشر رحمت للعالمین کے سوا، ان کے نواسے کے سوا کسی میں نہیں ہو سکتی۔ تو ہم حضرت امام حسن کے لیے یہی کہیں گے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے مسلمانوں کے 2 ٹکڑوں کو آپس میں ملا کر ایک کر دینے کا وہ عظیم الشان کام کیا ہے جو 2 لخت شدہ کرۂ زمین کو جوڑنے، شق شدہ آسمان کو باہم جوڑ ملانے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی مدت خلافت میں کوئی میدان کارزار گرم نہیں کیا، اور دنیا کے تمام بہادروں، شمشیر زنوں، سپہ سالاروں، تمام ملک گیروں، تمام شیر افغنوں کو سے بڑھ کر آپ نے سرداری حاصل کر لی بغیر جد و جدل کے۔ اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی کے فعل حسن کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں نے بحیرہ روم، بحیرہ کلزم تک، قسطنطنیہ تک، طرابلس تک، اسپین، افغانستان، ترکمانستان تک حکومت کے جھنڈے گاڑے۔ اگر آپ اس وقت امت کو لڑا کے توڑ دیتے، ان کی قوت ضائع ہو جاتی، تو وہ پھر جو حضرت میر معاویہ کے بیڑے کہاں کہاں گئے ہیں، اور پھر اموی دور میں جو سندھ تک اور طرابلس تک اور اسپین تک حکومت کے جھنڈے گاڑے، وہ کیسے گاڑے جاتے؟ اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عالم اسلام میں زندگی کی روح پھونک دی۔ اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے شرافت کا نمونہ دکھا کر
کشت اسلام کو اثر نو سبز کیا۔ اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کی ہر کامیابی، مسلمانوں کی ہر ایک فتح مندی، مسلمانوں کی ہر ایک سربلندی آپ کی روح پر رحمت الہی کی ایک بارش بن کر جاتی ہوگی۔ اے فاطمہ زہرا کے لاڈلے، اے خاندان ابی طالب کے ماہتاب، اے امت مسلمہ کے چشم و چراغ، ہم روح کی گہرائیوں سے آپ کو محبت بھرا سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارا دل آپ کی عظمت اور عزت سے لبریز ہے۔ ہمارے جسم کا ایک ایک رونگٹا، ہمارے ایک ایک سیل ہمارے جسم کا آپ کی مدح و ثنا کر رہا ہے کہ آپ نے امت کو خون خرابے سے بچا لیا۔ آپ کی بہادری کو ہمالیہ سے زیادہ عظیم الشان ہے۔ آپ کی مردانگی بحر الکاہل سے زیادہ شوکت اور جبروت رکھتی ہے۔ اے اشجع الناس، اے اہل جنت کے سردار، ہماری طرف سے آپ پہ لا تعداد سلام و صلات برکات ہوں، انہیں قبول فرمائیے۔ اور قیامت کے اے بہادر، اے سردار، اس دن ہمیں بھول نہ جائیے گا کہ پلز آف اسلام والوں نے جائے نماز پہ بیٹھ کے آپ کی مدح سرائی کی تھی، قبلہ رخ ہو کے باوضو ہو کے آپ کی مدح سرائی کی تھی۔ اے آمنہ کے جگر کے ٹکڑے، اے آمنہ کے نواسے، ہم آپ کو، اے خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے، اے اس نسل کے پاک اور مصفہ خون جس کی رگوں میں وہ شیر ہے، حضرت بی بی آمنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اینڈ حضرت فاطمہ زہرا، اللہ کریم اس نسل کو ہم سلام کرتے ہیں۔ اور آج بھی ہمارے پاس جو سید گھرانے موجود ہیں، اس نسل کے اہل بیت کی اللہ کریم جہاں جہاں وہ بس رہے ہیں، اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائیں، اللہ کریم ان کی عزتوں عصمتوں کی حفاظت فرمائیں، ان سید گھرانوں کی حفاظت فرمائیں، اہل بیت کے ان باقیات کی حفاظت فرمائیں، اللہ کریم ان کے مالی مسائل حل فرمائیں، ان کے جسمانی روحانی مسائل حل فرمائیں، اور ان پہ کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم نے حضرت امام حسن کے 6 ماہ کے پیریڈ کو پڑھا ہے، انشاءاللہ اللہ کریم اس کو ہم سے قبول فرمائیں۔ کل ہم پوری خلافت راشدہ پہ کچھ بات کرتے ہوئے آگے حضرت امیر معاویہ پہ انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ اللہ کریم اس کاوش کو ہم سے قبول فرمائیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کرم اللہ وجہہ اس لیے کہا کہ وہ یا کریم کا ورد بہت کرتے تھے، تو آپ بھی سیدنا کریم پڑھا کریں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم کریم بولتے ہیں، تو اللہ کا نام بھی کریم ہے، یہ میاں میں دو کریم، ہمارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کریم کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، دو کریموں کے ساتھ معاملہ ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی انگوٹھی پہ بھی یا کریم لکھا ہوا تھا، اس لیے لوگ ان کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، کرم اللہ وجہہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو محرم الحرام کی آمد ہے، آپ نے نہیں بھولنا کہ نیا چاند دیکھ کے ہم دعا پڑھیں گے، نیا سال شروع ہوگا ہمارا ان قریب، تھرسڈے یا فرائیڈے کو ہم اپنے گروپس پہ پوسٹ کریں گے، تو دعا بھی پوسٹ کریں گے، آپ نے دعا کو پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ، نئے چاند کی دعا، اور پھر دل لگا کے دعا مانگنی ہے کہ اللہ کریم یہ ہمارا نیو ایئر ہے، نیو ایئر شروع ہو رہا ہے، میرے کریم مالک اس پینڈیمک پیریڈ میں اللہ کریم اس نئے سال کے چاند کو ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں، آسانیوں، عافیتوں، شفاؤں والا بنائیے گا، اور اللہ کریم اس میں ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا جو آپ کو پسند ہے، اور ان کاموں سے باز رکھیے گا جو آپ کو ناپسند ہے۔ خوب خوب دعائیں مانگنی ہیں نئے سال کے شروع میں، اور پھر وہ شب جمعہ اور جمعہ بھی انشاءاللہ ہوگا، یہ چاند پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب نظر آتا ہے، لیکن موسٹ پروبیبلی بدھ کی رات یا جمعرات کی، تو دونوں صورتوں میں بیسٹ آف دا بیسٹ ٹائم ہے دعا مانگنے کا بہت زیادہ، کیونکہ ہیپی نیو ایئر صرف بولنے کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ سے منوانے کی ہے، اور ویسے بھی جو فرسٹ محرم ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا بھی دن ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے، تو اس دن ہم بہت زیادہ عبادت بھی کریں گے، ذکر بھی کریں گے، اور اپنا سال کا پہلا دن اس دن اپنا قرآن آپ شروع کریں۔ ٹھیک ہے نا، پہلا دن ہے نا، تو آپ سورت فاتحہ سے، سورت بقرہ سے قرآن شروع کریں، اور پھر انشاءاللہ اس کو برکت کے ساتھ ختم کریں کہ اللہ کریم میں تجدید ایمان کریں، بار بار پہلا کلمہ پڑھیں کہ اللہ سونے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے میرے بول کی وجہ سے میرا کلمہ چھن گیا ہو
اور میں خود کو اور لوگ مجھے مسلمان سمجھ رہے ہوں، تجدید کلمہ بار بار کریں، بار بار کلمے کی تسبیح پڑھیں، چلتے پھرتے کلمہ پڑھیں، اپنے بڑوں کی طرف سے تجدید کلمہ کہ اللہ کریم ہمارے بڑے جو قبروں میں سو گئے ہیں، ہم نے تو ان کے جنازے پڑھے اور ان کے لیے فاتح خوانیاں کر رہے ہیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بن رہے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ وہ مومن گے، خدا نخواستہ کسی ایسے ان کے کول فیل بول کی وجہ سے ایسا تو نہ ہو کہ وہ ایمان ان کا چھن گیا ہو، نعوذ باللہ، تو ہم ان کی طرف سے تجدید ایمان کرتے ہیں اللہ کریم، ہم اپنی قیامت تک کی نسلوں کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کریم، یہ کلمے کے بول ان سے نہ چھینیے گا، انہیں ان پہ قائم رکھیے گا، اور اللہ کریم یہ ہمارا آخری بول بھی یہ کلمہ بنائیے گا کہ مرتے وقت یہ ہماری زبان پہ جاری و ساری ہو۔ پھر آپ نے جب نیا چاند نکلنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو پہلا سنڈے آئے گا تھرسڈے یا فرائیڈے کو، ٹھیک ہے، جمعرات جمعہ کو جو بھی فرسٹ محرم ہوگی نا، تو آگے جو سنڈے آئے گا پہلا، ٹھیک ہے، اتوار، تو ہر نئے چاند کی پہلی اتوار کو فجر اذان سے پہلے اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ لکھ لیتا ہے تو اس کی برکتیں اس کو پورا مہینہ ملتی ہیں۔ تو آپ نے وہ تو اب تو نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو آپ اس عمل کو ہر نئے چاند کے ساتھ، ہر قمری چاند کے ساتھ، نو چندی کا جو پہلا سنڈے ہوگا نا، اس میں فجر اذان سے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ لکھنی ہے۔ آپ ایک ڈائری لیں اور اس کے اوپر ہر مہینے کے نام لکھ لیں، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، وہ سارے لکھ لیں، اور اس پہ پھر سنڈے کو سورۃ فاتحہ لکھ لیں، کیونکہ قرآن اور درود شریف جہاں لکھا جائے گا وہ قیامت کے دن اللہ کریم وہ صفحے، وہ پیج تولے جائیں گے، اور انشاءاللہ جب تک وہ لکھا رہے گا بندے پہ رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اور سورۃ فاتحہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ روح ہے یہ پورے علم وحی کی، جتنا علم وحی آیا اس سب کا ایسنس ہے، نچوڑ ہے یہ، اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے جو لفظ ہیں وہ تو اسم اعظم کی تشبیہ اس میں سے نکلتی ہے، اور علماء فرماتے ہیں رحمان اور رحیم کا جو نام آیا ہے اس میں بہت تاثیر ہے۔ اور آپ اس کو، اور اس میں جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہ تو پورے کا پورا جو سبع مثانی ہے، یہ 7 آیتیں ہیں، اس کو تو جتنی کثرت سے پڑھا جائے اور آپ اس کو لکھ لیں گی ہر نئے چاند پہ کہ پہلی اتوار کو فجر اذان سے پہلے، تو یہ عمل جو ہے درویش بزرگ ہمارے شیخ یہ کرواتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں۔ آپ ایک ڈائری لے لیں اور اس نئے سال سے اس کام کو آپ کرنا شروع کر دیں، کمنگ سنڈے کو آپ نے یہ کرنا ہے۔ اگر آئندہ ہمیں یاد رہا کرے گا تو ہم آپ کو اپنے لائیو لیکچر میں ریمائنڈ کرا دیا کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ہر روز فجر کی جو اذان ہے، اپنی اذان کلاک کو آپ بالکل ریڈی کریں اور فجر کی اذان سنا کریں، اور کوشش کریں کہ فجر کی اذان کبھی بستر پہ نہ سنیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے بہت سے ایسے ساتھی ہیں الحمدللہ رب العالمین جنہوں نے زندگی بھر فجر کی اذان بستر پہ نہیں سنی، جائے نماز پہ سنی ہے، تو لہٰذا اللہ پاک ہمیں سب کو ویسا بنا دیں انشاءاللہ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، الارم لگا کے سونا ہے، اٹھ کے نفل پڑھنے ہیں، اور پھر جب صبح فجر کی اذان آپ کے کلاک میں، کیونکہ یہاں لائیو اذان تو ہم نہیں سن سکتے، تو جب آپ کا اذان کلاک یا فون پہ جو اذان شروع ہوگی تو جب اس میں الصلاۃ خیر من النوم پہ مؤذن پہنچے گا تو آپ نے سانس روک کے 11 بار یا وہاب پڑھنا ہے، کیونکہ الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ نوم نیند کو کہتے ہیں نا، نومی لاڈ کے جو نام ہم لوگ رکھتے ہیں نا، پتہ نہیں اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ہماری لاڈیاں ہمارے بچے کی شخصیت کو سلا کے رکھ دیتی ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ بچہ لیزی ہے، سویا رہتا ہے، کھویا رہتا ہے، تو ایسے یہ نومی سونے والے کو کہتے ہیں، نیند میں اٹے پٹے شخص کو، تو لہٰذا ایسا کوئی کسی نے کسی کا نام رکھا ہوا ہے تو اس سے باز آ جائیں۔ تو الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور اس وقت آپ کیا پڑھ رہی ہیں، یا وہاب یا وہاب، کہ اللہ سونے یہ خیر مجھے عطا فرما۔ ایک تو صبح صادق کا وقت، اور آپ یا وہاب کہہ رہی ہیں کہ اللہ کریم جو آپ کا یہ وعدہ ہے، یہ جو اذان کے الفاظ ہیں یہ کسی بندے کے خود ساختہ نہیں ہیں، کسی ہستی کے، یہ خواب میں یہ الفاظ صحابہ اکرام کو اللہ کی رحمت سے سنائے گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابہ حاضر ہوئے، اور حضرت عبداللہ، حضرت عمر فاروق، 3 صحابہ نے، مختلف روایات میں ہے کہ یہ خواب میں یہ الفاظ سنے تھے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کا حصہ بنایا۔ تو یہ میرے رب کے یہ الفاظ
الفاظ ہیں. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. تو اس میں خیر آ رہی ہے، خیر ہے، بہتر ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں یا وہاب یا وہاب یا وہاب، کہ یہ بہتری مجھے دے دیں، عطا فرما دیں یہ خیر میں مانگتی ہوں آپ سے. وہاب کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنے والا. اس میں ایک آدھا منٹ لگے گا اور آپ رب کے خزانوں کے منہ کھلوا لیں گی. میرا رب اس وقت آسمان دنیا پہ اپنی رحمتوں کے ساتھ جلوہ فگن ہے، اور اس کی بندی، اس کا بندہ اس سے کہہ رہا ہے، اس کے وعدے پہ کہہ رہا ہے کہ عطا کر دے، عطا کر دے، عطا کر دے. وہ کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم. میرا رب کے الفاظ ہیں، یہ خواب میں رب نے دکھائے تھے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلیکٹ کر کے اور پھر اس کو کائنات میں پھیلا دیا. اور آج بھی 24/7 ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جب اس پورے کرۂ ارض پہ اذان نہ گونج رہی ہو. ہر جگہ ہر وقت، کہیں فجر ہے تو کہیں ظہر ہے تو کہیں عصر ہے، ہر وقت اذان ایک وہ عمل ہے جو گھومتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. ورنہ تو ہماری انسانوں کی آمد سے پہلے یہ دنیا جو تھی یہ جنات کا مسکن تھی. جنگ و جدل، خون خرابہ، لڑائیاں، جھگڑے، چیر پاڑ، لوٹ مار. اور یہ اذان ہی ہے جس نے ان کو امن و آشتی دے دی ہے، اور ہماری عزتوں، حرمتوں، مال متاع، شفاؤں، عطاؤں کو جنات جادو سے بچایا ہوا ہے. تو اذان میں وہ لفظ ہیں کہ شیطان بھاگ جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں مفہوم ہے کہ جہاں اذان دی جاتی ہے، شیطان تہامہ کی پہاڑیوں سے ری خارج کرتا ہوا، یعنی نکل جاتا ہے باہر. تو اذان، اور اس وقت آپ اللہ پاک سے دعا مانگ رہی ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو آپ یا وہاب 11 بار، اور اگر یہ آپ یا وہاب ایک سانس میں کہہ لیں حبس دم کے ساتھ تو پھر اس کی تاثیر زیادہ ہوگی. ورنہ آپ یا وہاب بھی 11 بار، جتنی دیر یہ 2 دفعہ ریپیٹ ہوں گے نا کلمات، آپ یا وہاب پڑھتی رہیں. ٹھیک. ویسے تو الصلاۃ خیر من النوم کا جو جواب ہے وہ کیا ہے، وہ آپ دے لیں گی پہلے، صدقتا و برارتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یا اذان کا جو آپ کو جواب آتا ہے نا کہ اذان کے سارے الفاظ جو ہیں ویسے ہی دہرانے ہوتے ہیں، صرف اشہد ان محمد رسول اللہ پہ درود شریف بھی پڑھنا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے. فجر کی اذان میں جب الصلاۃ خیر من النوم ہوگا تو اس کے جواب ہے صدقتا و بررتا، اور پھر آپ نے یا وہاب پڑھنا ہے 11 بار. کوئی مشکل عمل نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کریں گی اور اس کی خیر برکتیں انشاءاللہ العزیز آپ کو، آپ کی نسلوں کو اور پوری امت کے جن و انس کو ملیں گی. تو اللہ کریم ہمیں نئے سال کے ساتھ ایک نیا عزم عطا فرمائیں کہ سال شروع ہوگا تو ہماری زندگی میں جو برائیاں، خامیاں، ہم ان کو دور کریں گے، اور ہم نیت کریں کہ ہم نئے سال کے ساتھ پورا قرآن شروع سے شروع کریں گے اور ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے. میرے رب نے اپنا پیغام ایک لکھی ہوئی محفوظ کتاب کی شکل میں ہماری شیلفوں پہ سجایا ہوا ہے، ہمارے فونز پہ، ہمارے آئی پیڈز پہ، ہماری ٹیبلٹس میں، اور وہ بند پڑا ہوا انتظار کر رہا ہے اس کی آہیں سسکیاں کہ یہ بندے مجھے سمجھنا نہیں چاہتے. ہمیں کسی پیارے کا میسج ہو تو ہم بار بار کھولتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، وائس میسج سنتے ہیں، تو ہم پھر رب ذوالجلال کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن اس کا پیغام نہیں کھولتے، اس کا پیغام نہیں سنتے. تو پلیز آپ سب اپنے دل سے وعدہ اور نیت کریں کہ آپ جو پڑھ نہیں سکتے وہ سنیں. ٹھیک ہے نا. کسی بھی، یعنی آپ آن لائن قرآن جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا سب کا موجود ہے، مولانا تقی عثمانی کا، جس کا بھی آپ سنیں. آپ قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سورۃ فاتحہ سے شروع کریں، اور نئے سال میں آپ یہ وعدہ کریں کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن میں غوطہ لگائیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کی گرامر سیکھیں گے، اس کا اسلوب سیکھیں گے، اور قرآن کو یاد کریں گے. کتنے ہماری بچیاں ہیں جنہوں نے ہماری بات سنی، مانی، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے،
اللہ پاک انہیں خوش و خرم رکھے، اور انہوں نے قرآن یاد کرنا شروع کیا۔ ہر ہفتے ہمیں میسج آتا ہے کہ سورۃ رحمان یاد ہو گئی، یاسین یاد ہوگی، سبحان اللہ۔ تو آپ پلیز اپنی نیت کریں اور قرآن یاد کرنا شروع کریں۔ نئے سال سے آپ یہ وعدہ کریں، قرآن سے یاری کا وعدہ نبھا لیں، اس سے دوستی کا وعدہ نبھا لیں۔ میرا رب سچا، اس کا کلام سچا، میرا رب زندہ، اس کا کلام زندہ، ہم کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ پلیز پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، نیت کر لیں، آج اس کلاس میں بیٹھے ہوئے نیت کر لیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے، اور پہلی صورت سے ہم فرسٹ محرم سے اس کو سیکھنا شروع کریں گے، اور ہر روز ہم 1 گھنٹہ ضرور دیں گے اور ٹائم فکس کر لیں گے۔ اس وقت پھر کوئی بات، کوئی فون، کوئی میسج نہیں ہوگی، پوری توجہ کے ساتھ ہم اپنے رب سے کی باتیں سنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر روز کی ہم 1 آیت یاد کریں گے، 1 آیت زبانی یاد کریں گے۔ جب وہ 3 آیتیں ہو جائیں گی پھر انہیں نمازوں میں، نفلوں میں پڑھیں گے تاکہ وہ ہمیں پکی ہو جائیں۔ یہ وعدے آپ نے میرے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ کرنے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کریم اس یا وہاب و اس سورۃ فاتحہ کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے قرآن میں بھی برکت ڈالیں گے، اور صبح جا کے اللہ کریم میرے وقت اور ایمان میں برکت ڈالیں، یہ کہنا نہ بھولیں۔ پھر پورا دن آپ سے انشاءاللہ العزیز ہر کام خیر و برکت آسانی سے ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے ہو رہے ہیں۔ اور اللہ پاک سے خوب خوب دوزخ کی آگ سے پناہ مانگے۔ یہ دوزخ کی آگ سے جو پناہ مانگنا ہے نا، یہ صرف دوزخ کی آگ سے پناہ نہیں ہے، یہ زندگی بھی دوزخ بننے سے بچ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بہت دعا مانگنی ہے کہ اللہ کریم اس زندگی کی بھی دوزخ اور آگ سے، اور اس آگ اور دوزخ سے بھی بچائیں جس کا وعدہ تیری کتاب میں بار بار ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو لگائیں، ہم سب سے راضی ہو جائیں، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی۔ اللہ کریم تیری رحمت کے سہارے بیٹھے، اللہ کریم تیری توفیق سے کچھ بولے۔ اے میرے کریم مالک، اے سونے آقا، تو آخرت میں جنت الفردوس دینے پہ قادر ہے۔ میرے سونے رب، ہماری اس دنیا کو بھی جنت الفردوس کے مزے دے دیں۔ اللہ کریم ہمیں پریشانیوں، دکھوں، مصیبتوں سے نجات دے دیں۔ اللہ سونے آخرت پہ تو کہے گا کہ حاضی النار اللاتی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اللہ سونے ہم بالکل نہیں جھٹلاتے، اللہ سونے ہمیں پتہ ہے تیرا وعدہ حق، تیرا وعدہ سچ۔ اللہ کریم ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اس دیس میں بھی اس دیس میں بھی، اور تجھ سے دوزخ کی آگ سے نجات کا سوال کرتے ہیں۔ اور اللہ کریم ہم لوگوں کو بھی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، ہماری بات غور سے سنو۔ اور یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے نبی آخر الزماں کی حدیث اور بات ہے، جو غیب کی خبریں لاتے تھے، ایسے غیب کی خبریں لاتے تھے کہ اپنے ہی شہر میں صادق اور امین مشہور تھے۔ وہ یہ خبر لائے ہیں کہ میں نے آگ دیکھی ہے۔ وہ معراج پہ گئے تو انہوں نے فرمایا میں نے آگ دیکھی ہے، جہنم کی آگ، دہکتی بھڑکتی آگ دیکھی ہے، شعلے اگلتی آگ دیکھی ہے جو جسم سے چپک جائے گی، اور دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ گرم ہے۔ اے میرے سونے رب، ہمیں اس آگ کے لباس سے بچا لینا، اس آگ کے بستر سے بچا لینا، ان آگ کے ستونوں اور سائبانوں سے بچا لینا، ان آگ کی چھتریوں سے بچا لینا جن کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، ان آگ کی بیڑیوں سے اللہ کریم، زنجیروں چینوں سے بچا لینا، اللہ کریم ان ہتھوڑوں اور گزروں سے، اللہ کریم ان آگ کی تپتی تختیوں سے بچا لینا۔ میرے کریم مالک، میرے سونے آقا، تو نے آگ کے اس دیس میں تو فرماتا ہے کہ میں نے زہریلے سانپ اور اونٹ کے برابر زہریلے سانپ پیدا کیے، بچھو پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم خچروں کے برابر تو نے آگ سے بچھو پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ان تھور کے درختوں سے ہمیں بچا لینا۔ اے میرے کریم مالک، ہمیں آگ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اے میرے عقل مندو، سن لو، غور سے بات سن لو، اپنے ہوش گوش کھول کے ایک بات سنو، اور آپس میں بیٹھ کے سوچو کہ ہم دنیا کے محبتوں اور نشوں میں کتنے گم ہیں۔
ہمیں ہمارے محل میں ناروں چباروں کی پڑی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ 2020 کے بعد جب اگلی صدی آئے گی 2120، تو ہماری ہڈیاں مٹی میں گھل چکی ہوں گی، ان کے تیل اور گیس ان کی ہڈیوں سے بن بن کے تہہ دار چٹانیں بن چکی ہوں گی، ہمارا کوئی نام بھی نہیں جانتا ہوگا 2120 میں، ہمارا کوئی نام بھی نہیں جانتا ہوگا کہ کوئی اس نام کی عورت اس زمین پہ جیتی بستی اور رہتی تھی۔ آج ہم کتنے اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں۔ اللہ کریم، ہم بے نام ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم مٹ جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کریم، ہم گمنام ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، پھر ہم نام اور شہرت کو کیوں روتے ہیں، کیوں ترستے ہیں، کیوں ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہی مٹ جائیں گی۔ اللہ کریم، بٹوارے ہو جائیں گے۔ اے میرے کریم مالک، ہمیں عقل کے ناخن، ہوش کے ناخن دے دیں۔ اللہ سنیں، ہمیں عقل کیوں نہیں آتی، ہم تجھے کیوں نہیں مناتے، ہم تجھے کیوں راضی نہیں کرتے، ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پہ کیوں نہیں چلتے، ہم سے خوف دور کیوں ہو جاتا ہے، خوف ہم پہ طاری کیوں نہیں رہتا، ہم پھر دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اللہ سنیں، ہمیں ان منافقتوں سے بچا۔ اللہ کریم، یہ خوف، اللہ کریم تیری ذات کا، اللہ کریم تیری دوزخ کا، اللہ کریم اس آگ کا جسے کوئی پانی نہیں بجھا سکے گا، اللہ کریم ہم پہ جاری قائم رکھ تاکہ ہم تجھ سے ڈرتے رہیں، ہر قدم پھونک پھونک کے ڈالیں۔ اللہ کریم، ہم سے جڑے رشتے ہم سے راضی رہیں۔ اللہ کریم ہمیں انصاف کرنے والا بنانا، بے انصافیوں سے بچانا۔ اللہ کریم ہماری عزتوں کی حفاظت فرمانا، بے عزتیوں سے بچانا، اللہ کریم بے عزت ہونے سے بچانا۔ اللہ کریم، یہ تیرے معاملے ہیں، جب تو چاہتا ہے تو اپنے گھروں کے اندر اولادوں کے ہاتھوں ماں باپ کو بے عزت اور ان کی تذلیل کر دیتا ہے۔ یہ عزتیں تیرے گھر سے نکلتی ہیں، تیرے دربار سے ایشو ہوتی ہیں۔ اللہ کریم، اپنے در سے عزتوں کے فیصلے کر دے ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، امت کے جن و انس کے لیے، ہر آمین کہنے والے کے لیے عزتوں کے فیصلے فرما۔ اللہ کریم، بدنامیوں سے بچانا، اللہ کریم بے توقیر ہونے سے بچانا، عزتوں اور تکریم کی زندگی، عزتوں اور تکریم کی موت عطا فرمانا۔ اے میرے سونے مالک، قبر عطا فرمانا، زمین کا ٹکڑا ضرور عطا فرما دینا۔ اللہ کریم، کئی لوگ ہیں جو فضاؤں میں بکھر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ اللہ کریم عزت کی قبر عطا فرمانا۔ اللہ کریم، چار بندوں کے اپنے پیاروں کے کندھوں پہ اللہ کریم جانا نصیب فرمانا۔ اللہ کریم، کفن نصیب فرمانا۔ اللہ کریم، جنازے سے محروم نہ کرنا۔ اے میرے کریم مولا، اے میرے سونے آقا، اپنی رحمتوں سے اللہ کریم خوبصورت فرشتوں کو اللہ کریم جنت کی قندیلوں کے ساتھ اللہ کریم بلاوا بھیجنا۔ اللہ کریم، جیسے تو اپنے پیاروں کو بلاتا ہے، جنہیں علیین کا مسافر بناتا ہے، اللہ کریم ویسا بلاوا بھیجنا۔ اللہ کریم کہیں کانٹوں والے آگ سے کہ گرز والوں کو نہ بھیج دینا، بوریوں ٹاٹوں کے لباسوں والوں کو نہ بھیج دینا۔ اللہ کریم، ہمیں تیرے ان قاصدوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اللہ کریم، آسانی کا معاملہ، عزت آسانی والی سہل موت، جس میں ہمارا شرم بھرم اور پردے قائم رہیں۔ اللہ کریم، ہسپتالوں کے نام پہ اللہ کریم کہیں ہمارے شرم بھرم نہ کھل جائیں۔ اللہ کریم، کہیں ہمارا وقت اللہ کریم ٹیسٹوں کے نام پہ اور ایمرجنسیوں میں نہ گزر جائے۔ اے میرے کریم مالک، کہیں وینٹیلیٹر پہ ہمیں موت و حیات کے بیچ میں نہ لٹکا دینا۔ اللہ کریم، آسان موت دینا، اللہ کریم آسان موت دینا، اللہ کریم سہل موت دینا۔ اللہ کریم، ایسے جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کریم، روح اور جسم کی جدائی آسان بنا دینا۔ اے میرے کریم مالک، امت کے جن و انس کے ساتھ یہی معاملے فرمانا۔ ہم نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہماری ہر دعا ہماری ذات سے لے کر قیامت تک کے جن و انس کے لیے، زندہ اور مردہ کے لیے، اپنوں اور بیگانوں کے لیے اللہ کریم قبول فرمانا۔ اللہ کریم، جو تیرا نام نہیں لیتے، تجھے نہیں مانتے، اللہ کریم ان کو اپنا تعارف کرا دے محبت کے ساتھ۔ اللہ کریم انہیں اپنی پہچان کرا دے، ہمارے بولوں کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما لے، اور اللہ کریم ہم تیرا کلمہ ہر گھر پہنچانے پہ قادر ہو جائیں تیری توفیق سے۔ اللہ کریم، ہماری نسل سے بھی یہ نوکری ضرور لینا۔ اللہ کریم، ہماری نسل کو اس چاکری سے نہ نکال دینا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا،
دنیا کی یہ رسم ہے کہ اگر کسی محکمے میں باپ کام کرتا ہو اور وہ چلا جائے تو اللہ کریم اس کے بچے کو وہاں نوکری دے دیتے ہیں کرٹسی میں۔ اللہ سونے تجھ سے زیادہ کرٹسی کہاں سے ہوگی؟ اللہ کریم تیرے در سے تو یہ سارے معاملات نکلے ہیں، اے میرے کریم مالک تجھ سے زیادہ قدر شناس کون ہوگا؟ اللہ سونے یہ نوکری دے کے رکھنا، اس نسل سے واپس نہ لینا، اے میرے کریم مالک، اور امت کے جنوں انس سے یہ کام لینا، دعوت کا کام لے لینا۔ اللہ کریم یہ زندگی تو مٹنے والی اور مکنے والی ہے، اللہ کریم اس میں خیر کے کام لینا، ہمارے وجود سے خیر نکلے، اللہ کریم ہمارے وجود